जीप एक तरफ रोककर इसने जल्दी पसीने से नुचड़े हुए कपड़े उतारे और कड़प से नदी में छलांग लगा दी। ठंडा ठंडा मवत्तर पानी जिस्मो जान से उतरकर रूह में सरायत करने लगा। जलाई हुई अकल ठिकाने आने लगी। जरा सी देर में इसे ख्याल सताने लगा कि घर में नई नई भाभी ब्याह कर आई है। घर का आंगन मेहमानों से भरा हुआ होगा। रस्में हो रही होंगी और वो इधर पानी में डुबकियां लगा रहा था। मुमकिन है घर में इसकी ज़रूरत हो, लेकिन फिर खुद ही सोचा घर वाले समझ गए होंगे कि चौधरी जी की जीप वापस करने गया होगा। और ये बात थी भी दुरुस्त। वो चौधरी की जीप का ड्राइवर ज़रूर था मगर मालिक तो नहीं। ये इनकी मेहरबानी थी कि रब नवाज की शादी में दुल्हन ब्याह कर लाने के लिए अपनी जीप दे दी थी। इसने नदी के शफाफ पानी में जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। दो चार डुबकियां मजीद लीं, फिर ना चाहते हुए भी कपड़े पहने। जीप से डीजल का खाली डब्बा निकाला और नदी से पानी भर भर कर जीप धोने लगा। अपनी ही धुन में मगन शाहनवाज ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तक ना था। हत्ता कि आसमान के मगरबी कोने से इकट्ठा होने वाला गर्दो गुबार एकदम ही जोरदार आंधी की सूरत में फैलकर बिखर कर इसके सर पर आ रहा था। सूरत हाल ये थी कि वो किनारे पर बैठा पानी का डब्बा भर रहा था। तेज तेज गर्दो गुबार का एक ज़बरदस्त झोंका इसकी पुश्त से टकराया। अभी पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि बारीक बारीक चीखों ने इसे चारों तरफ से दबोच लिया। इससे पहले कि वो पलट कर देखता, एक नरम गरम गोश्त पेवस्त का वजूद धमाके से इसकी कमर से आ लिपटा। अव्वल तो वो पहले से ही घबराया हुआ था। दूसरा, ये अनजानी मुसीबत लाख संभलते संभलते वो खुद पर आई नेगानी आफत से नदी में लटक गया। ये सब कुछ चंद लम्हों से भी कम मुद्दत में हो गया। सोचने समझने की सलाहियत जैसे सो गई थी। ऊपर से चारों तरफ उड़ने वाले गर्दो गुबार और नदी के शोर ने इसे सुन कर दिया था। थोड़ी देर में इसके एहसासात बेदार हुए तो इसने महसूस किया कि दूसरा वजूद किसी हल्की फुल्की नाजुक लड़की का है। इसके महसूसात जैसे दम बखुद रह गए। इसकी मवत्तर उलझी उलझी सांसें इसके तपते हुए रुखसारों को छू रही थीं, यूं जैसे कोई मध्यम मध्यम रूह में उतर जाने वाला गीत गा रहा हो। वो इसकी सूरत तो नहीं देख सका था, अलबत्ता अब चीखों की बजाय इसकी समात से सिसकियां टकरा रही थीं। ये सिसकियां इस नरम दिल इंसान के एहसासात के आर पार हो रही थीं, मगर कोशिश के बावजूद वो फौरी तौर पर इसके किसी काम नहीं आ सकता था। नदी से बाहर निकलने की कोशिश आंधी का तूफान तोड़े जा रहा था। इसने अपनी तमाम तर कुव्वत, हौसला और हिम्मत यकजा करके लड़की को दोनों हाथों पर उठाया और अंदाजे से किनारे की तरफ चला। बहुत ही मुश्किलों से वो किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। किनारे पर हरी भरी घास पर इसको लिटाकर वो लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। आंधी इस जोर से चढ़ी थी कि अब घटने का नाम नहीं ले रही थी। किनारे पर आंधी की शिद्दत का मजीद अंदाज़ा हुआ। हर तरफ गर्दो गुबार की चादर तनी हुई थी। चंद लम्हों बाद एक दूसरी नौयत की मुसीबत ने आन पकड़ा। आसमान से मोटी मोटी बूंदों ने बरसना शुरू कर दिया। तब शाहनवाज ने इस लड़की की तरफ तवज्जो दी जो आंधी के तूफान में इससे टकराई थी और अब बारिश की जल तरंग में घुटनों में सर दिए बैठी थी। शाहनवाज ने एक सादा सी नज़र इस पर डाली मगर फिर नज़र हटाना भूल गया। वो झिझक कर खड़ी हो गई। इसके खड़े होते ही शाहनवाज का शुबा यकीन में बदल गया। इस पर घबराहट सी तारी हो गई। ड्राइवर साहब। अब लड़की की कपकपाती हुई आवाज़ उभरी। वो भीगे वजूद के साथ पशेमान खड़ी थी। शाहनवाज ने आज इन लम्हात में पहली बार इसे बगैर चादर के देखा था। अदब से इसकी निगाहें झुकने लगीं। वो खुद भी बुरी तरह से भीगा हुआ था। अब इसने गौर किया तो पता चला कि गलती से वो दूसरे किनारे पर आ निकला था। जीप के और इनके दरमियान नदी हाइल हो चुकी थी। दोनों बारिश की तेज़ी से बुखलाकर घने पेड़ के नीचे आ खड़े हुए, जहाँ पत्तों के नीचे कदरे सुकून तारी था। शाहनवाज ने गौर किया, इसकी पेशानी से खून की एक पतली सी लकीर बह रही थी जिसे वो बार बार दुपट्टे से साफ कर रही थी। उफ, आप तो जख्मी हो गई हैं। जन्नत ज़िंदगी में पहली बार किसी गैर की ज़बान से, और वो भी अपने ड्राइवर के मुंह से, अपना नाम सुनकर तो हैरान रह गई। जल्दी जल्दी बोलने लगी, दरअसल मैं अपनी सहेलियों के साथ आपकी भाभी को देखने गई थी। जब हम वापस आ रहे थे तो एकदम आंधी चल पड़ी। हमें पता ही ना चल सका कि कौन किधर चली गई। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। किसी जगह मेरा पैर एक कुत्ते पर पड़ गया। वो भौंकते हुए मेरे पीछे दौड़ा। मैं अंधाधुन भागने लगी। भागते भागते कई जगह गिरी। मेरी चादर भी उड़ गई, चप्पल भी पैरों से निकल गई। शाहनवाज ने नज़रें झुकाए हुए कहा, बड़ा दुख हुआ आपकी बात सुनकर। मैं फ़ौरन आपको घर पहुंचा देता हूं, मगर एक तो बारिश बहुत तेज़ बरस रही थी, दूसरा जीप उधर रह गई थी।
جنت پر بھی صورتحال واضح تھی، پریشانی اور فکر سے اس کا گلا خشک ہو جا رہا تھا۔ تنہائی اور یکجائی کے یہ لمحات پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی تھے، لیکن فی الحال بارش تھمنے کے آثار نہیں تھے۔ عجب مصیبت آ پڑی تھی۔ وہ گھبرا گھبرا کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہی ڈرائیور جس کے ہمراہ وہ ہر روز اسکول جایا کرتی تھی، اس وقت وہی ڈرائیور اجنبی اور انجان لگ رہا تھا۔ شاہ نواز اس کی پریشانی اور وحشت سے واقف تھا، لیکن خود بھی مجبور تھا، لیکن چاہ رہا تھا کہ یہ بارش برسوں برستی رہے، زوردار جھکڑ صدیوں چلتے رہیں اور وہ دونوں پیڑ کے نیچے پناہ گزیر رہیں۔ بالآخر یہ سکون ٹوٹ گیا۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، مجھے ہر صورت گھر پہنچنا ہے۔ آپ کسی بھی طرح گاڑی تک پہنچیں۔ شاہ نواز نے مایوسی کی عالم میں جواب دیا، دوسری طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے، جس کے لیے بہت لمبا چکر کاٹنا پڑے گا۔ یہاں سے ندی کا پاٹ اس قدر چوڑا ہے کہ اسے پھلانگیں گے کس طرح؟ میں یہیں سے کوشش کروں گی۔ اب وہ سخت لہجے میں بولی، چکر کاٹ کر جانے میں دیکھ لیے جانے کا خطرہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اتنا کہہ کر وہ ندی کی طرف چل دی۔ مجبوراً وہ بھی چلا۔ اب کیا کرنا ہے؟ کنارے پر پہنچ کر وہ بولا۔ جنت کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس پر آسمان پر بجلی رہ رہ کر گونج رہی تھی۔ جنت پر پھر سے گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ شاہ نواز کے خوبصورت چہرے پر بھی فکر کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ یکا یک جنت نے ہمت سے کام لیا اور شاہ نواز کا ہاتھ تھام کر ندی میں کود گئی۔ بیچ ندی میں پہنچ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی نے تلووں میں گدگدی سکھائی۔ پاؤں ایک ہی دم اوپر اٹھ گئے۔ پانی کی کئی لہریں جیسے ایک ساتھ پیروں کے نیچے سے گزر گئیں۔ اگر آج شاہ نواز ساتھ نہ ہوتا تو وہ شاید خوف سے ہی مر جاتی۔ جنت کے بہتے آنسو نہ خشک ہو سکے۔ گرمی کی رت بھی ٹھنڈی پڑ گئی، لیکن ایک شاہ نواز تھا جو بے سکون تھا۔ برسات کی وہ یادگار دوپہر ڈھل کر سپہر اور پھر شام میں بدل گئی، شام سے رات اور پھر رات بیت کر نرم نرم سویروں میں بدل گئی، مگر شاہ نواز اور جنت کو وہ برستی دوپہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ درگو کر گئی۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی خطاوار ٹھہرائے گئے۔ شاہ نواز نے باہر تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا کہ آخر اس سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا، اس سے اس دوپہر کون سی بھول چک ہو گئی تھی۔ یہ تو شاہ نواز کو خوب یاد تھا کہ جب جنت ندی میں چاروں شانے چت گرنے لگی تو اس نے بڑھ کر سنبھال لیا تھا، مگر اس میں اس کے ارادے کا دخل نہ تھا۔ سب کچھ غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد کا سارا منظر اسے یاد تھا۔ عین اس وقت جب وہ جنت کو ہاتھوں پر اٹھائے ندی سے باہر نکل رہا تھا، جنت کے باپ چودھری دین محمد کا ایک منہ چڑھا کرندہ ایک چشم دید گواہ کی طرح سامنے آ گیا۔ کافی دیر تک تو وہ گواہ آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنائے تاڑتا رہا، مگر جیسے ہی شاہ نواز اسے جیپ کی طرف لایا، اسے کسی تصدیق کی ضرورت نہ رہی۔ وہ کسی اندرونی راستے پر سر پٹ بھاگتا حویلی جا پہنچا۔ شاہ نواز جنت کو لے کر حویلی پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ دین محمد نے زندگی میں پہلی بار بیٹی پر ہاتھ اٹھایا۔ اسے اندر دھکا دے کر شاہ نواز کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ گم سم ہی رہ گیا۔ اپنی صفائی میں تو اسے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دین محمد نے اسے مار مار کر جیپ سے گرا دیا اور اسی دھواں دار برستی بارش میں دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال کیا۔ اگلے روز ہر زبان پر ایک نئی کہانی تھی، ہر کوئی داستان رسوائی کو اپنے اپنے زبان میں بیان کر رہا تھا۔ دین محمد کس کس کے منہ پر ہاتھ رکھتا، چند دنوں کے اندر اندر نامعلوم کتنی کہانیوں نے جنم لے لیا۔ ہر کہانی ہر کسی کی آنکھوں دیکھی تھی۔ کتنے ہی چشم دید گواہ پیدا ہو گئے تھے، کسی نے کچھ دیکھا تھا، کسی نے کچھ۔ چودھری دین محمد کے پاس کہیں منہ دکھانے کی جگہ نہ رہ گئی تھی۔ ہر نئی پرانی داستان کی ہیروئن جنت تھی اور ہیرو شاہ نواز تھا۔ شاہ نواز جو عرف عام میں شاہ کہلاتا تھا، جو ایک نہایت ہی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا۔ ہر کوئی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جنت کے ساتھ نام لگتے ہی اس کی شہرت کو پڑ لگ گئے تھے۔ ہر طرف پنڈ میں چرچے تھے، قصے تھے، واقعات تھے جن کہانیوں کی الف بے سے بھی شاہ نواز واقف نہ تھا، وہ اس سے جوڑ دی گئی تھیں۔ رسوائی اور بدنامی کا ایک نہ تھمنے والا شور و غل تھا جو فضاؤں میں بکھر رہا تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے چھت پر پناہ گزین تھا۔ رب نواز نے بیاہ کا جوڑا اتار کر ہل بیل جوت لیے تھے۔ اس کی بیوی گھر کے کام کاج میں ماں جی کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، مگر شاہ اپنے معمولات کی طرف نہ لوٹ سکا۔ ان 3 دنوں میں ماں جی اور رب نواز اصرار کر کر کے تھک گئے تھے، لیکن شاہ نواز ایک نوالہ تک نہ توڑ پایا۔ پنڈ میں ایک دم سے اپنی ہو جانے والی رسوائی کا اس نے جی بھر کر ماتم کیا۔
گو کہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ گھر سے باہر کیسے من گھڑت داستانیں اچھل رہی ہیں، مگر اس حقیقت سے تو بے خبر نہیں کہ چودھری دین محمد نے کس قدر بےعزتی کر کے اسے ملازمت سے نکالا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ بھابھی شاہ نواز کو بولی کہ غصہ تھوک دو۔ اس کی سماعت سے ایک شرمیلی سی آواز ٹکرائی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کی بھابھی رب نواز کی بیوی ناشتہ لیے کھڑی تھی۔ ارے بھابھی، آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ مجھے پکار لیا ہوتا۔ بھائی، اگر ایسے سیدھے ہوتے تو کیا بات تھی، اس نے شرارت سے کہا، اور ناشتے کی چنگیر کے ساتھ لسی کا جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھا، خود دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کھاؤ نہ بھا، کاہے کو ماں جی کو جلانے کا کام کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ ہاں تو اور کیا، ساری برادری اور پنڈ کے لوگ ماں جی کو تانا دیتے ہیں کہ کیسے پتر کو جنم دیا جس نے پنڈ کی لاج شرم نہ رکھی۔ ماں جی چھپ چھپ کر روتی رہتی ہیں، اوپر سے تم بھوکے رہ کر ان کو ستاتے ہو۔ میں کیسے یقین دلاؤں بھابھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ بھابھی نے بے صبری سے اس کی بات کاٹ دی۔ رہنے دو بھا، تمہاری بات کو کون اعتبار کرے؟ بھلا یہ ماننے والی بات ہے کہ روزانہ اسے جیپ پر اسکول لے کر جاتے تھے اور اس کی صورت تک نہ دیکھی تھی؟ سنا ہے جو نوکرانی ساتھ جاتی تھی، چودھری نے اسے بھی خوب مار مار کر نوکری سے نکال دیا ہے۔ اسے کہا کہ تو ان دونوں سے ملی ہوئی تھی۔ شاہ نواز حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی معلومات سن رہا تھا۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا بھابھی کہ لوگ اتنے سنگ دل بھی ہو سکتے ہیں۔ بس اب میں چوپال جاؤں گا، سب صحیح حالات سے آگاہ کروں گا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا کر کر بھی نہ بیٹھنا۔ بھابھی چلا پڑیں۔ مشکل سے تو تمہارے بہانے لوگوں سے معافی مانگ کر بات ٹھنڈی کرائی ہے، ورنہ خبر نہیں کیا ہو جاتا۔ وہاں تمہاری بات کا کون یقین کرے گا؟ اب تو بہت سے گواہ تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے تمہیں اور جنت کو فلاں باغ میں دیکھا تھا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کھیت میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کسی نے تم دونوں کو پنکھٹ پر دیکھا تھا اور کسی نے نہر کے کنارے۔ ہر روز نت نئی باتیں سننے میں آ جاتی ہیں۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے شاہ اور جنت کو شہر میں سینما میں ایک ساتھ پایا تھا۔ اسکول جانے کے بہانے سے جنت شہر جا کر شاہ نواز کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، پارکوں میں جاتی تھی، اور پتہ بھی ہے۔ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سادگی اور رازداری سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ایک عورت کلمہ جی کو بتا رہی تھی کہ جنت اور شاہ نے فلموں میں کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بہت جلد جنت شاہ کے ساتھ کراچی بھاگ جائے گی۔ کیا؟ شاہ نواز آنکھیں پھاڑے سب سن رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ اسے بھابھی کے لائے ہوئے ناشتے سے وحشت ہونے لگی۔ بھابھی کی کینچی کی طرح چلتی زبان ابھی لمحوں میں خاموش ہو چکی تھی۔ شاہ نواز اپنی ہی بھاوج سے اپنے بارے میں ایسے ایسے دل خراش کر دینے والے انکشافات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ رب نواز اور شاہ نواز کا گھرانہ صدیوں سے اسی پنڈ میں رہائش پذیر تھا۔ یہ لوگ محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ گزشتہ 7 پشتوں سے ذمہ داروں کی اراضی کو اپنے زور بازو سے لہراتی فصلوں اور ہرے بھرے باغات میں تبدیل کر رہے تھے۔ اپنی زمینیں خریدنے سے مجبور تھے اور جو اجرت ملتی اسی پر گزر بسر کرتے۔ شادی بیاہ خوشی غمی کے موقع پر زمیندار سے قرض اٹھانا پڑتا جو سالوں چلتا رہتا۔ باپ کے انتقال کے بعد رب نواز نے اس کی جگہ سنبھال لی تھی۔ شاہ نواز اس سے کئی برس چھوٹا تھا، فطرتاً کمزور شرمیلا تھا۔ جب وہ 11 برس کا تھا تو گھر گاؤں سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ گھر والے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، اسے نہ ملنا تھا نہ ملا۔ 5-6 سال بعد جیسے اچانک گیا تھا ویسے ہی آموں کی رت میں لوٹ آیا۔ دیکھنے والے اس کا بانگ پن اور اٹھتی جوانی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سب جگہ تہلکا مچ گیا۔ سب کے لیے شہر سے اتنا کچھ لایا تھا کہ وہ لوگ جھوم اٹھے، مگر ماں جی نے اس سے قسم اٹھوائی کہ آئندہ وہ کبھی انہیں چھوڑ کر شہر نہیں جائے گا۔ وہ شہر سے پڑھنا لکھنا سیکھ کر آیا تھا، اب وہ گاڑی بھی خوب چلانا سیکھ گیا تھا۔ چودھری دین محمد کو جیسے ہی اس کی ڈرائیونگ کی خبر پہنچی، اس نے فوراً اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیا۔ چودھری دین محمد ایک اونچے شملے والا ایک عام سا ذمہ دار تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی جنت تھی۔ اسے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ اس کی ابتدائی تعلیم کے لیے قریبی قصبے سے ایک ماسٹر جی آنے لگا۔ مڈل تک پڑھا کر ماسٹر صاحب نے توبہ کر لی۔ لڑکی بہت ذہین تھی، ان کے بھی کان کو تڑنے لگی۔ اب گاڑی چلنی مشکل تھی کیونکہ وہ خود مڈل پاس تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد جنت کا تعلیمی سلسلہ خود بخود رک گیا۔
وہ بہت پریشان اور فکر مند ہو گئی، مگر جب جیپ کا ڈرائیور آ گیا تو اس نے باقاعدہ قصبے کے ہائی اسکول میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ یوں وہ ہر روز جیپ میں پڑھنے کے لیے جانے لگی۔ چودھری محمد کو اپنی بیٹی پر بڑا مان تھا اور شاہ نواز پر اعتبار تھا۔ تاہم ایک ملازمہ جنت کے ساتھ جاتی تھی، یوں جنت کا تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ ایک رت بیتی ایک رت آئی، یہ ایک ایسا سدا بہار درد تھا جس نے ہمیشہ کے لیے شاہ نواز کے پہلو میں مقام بنا لیا تھا۔ اسے وہ بلا ارادہ بلا وجہ یاد آ جاتی تھی، یاد نہیں آتی تھی بلکہ ہر دم یاد رہتی تھی۔ اس ایک برس میں اس نے ہر طرح کا تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا، مگر اس کی یاد کسی صورت نہ جاتی تھی۔ وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ ہاں، سو رہی ہوگی کسی کمرے میں، شاید وہ بھی میرے لیے کچھ سوچ رہی ہو۔ اب مجھے اس کا حال کون سنائے، کون دے مجھے اس کی اطلاع؟ ایسی کوئی راہ نہیں۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہ لگا رب نواز کب چھت پر آیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ نواز میرے بھائی، کیا ہوا تمہیں؟ بھا، تم کب آئے؟ تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے بے خبر رہتا ہوں؟ میری نیندیں تو تمہارے ساتھ ہی حرام ہو چکی ہیں۔ کاش میں اپنی جان کی بازی لگا کر بھی تمہارے دکھوں کا مداوع کر سکتا تو سودا مہنگا نہ تھا۔ ایسی باتیں مت کرو بھائی، رب کی قسم بھا، وہ میرے دل و دماغ سے نہیں نکلتی۔ میں سارا دن اپنے جی کو بہلاتا سمجھاتا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس واقعے کو بھلانے کی بہت کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں اس پنڈ سے ہی نکل جاؤں، مگر پھر ماں جی اور تمہارا خیال دامن پکڑ لیتا ہے۔ بھا، مجھے حیرت ہے کہ جب جیپ میں میرے ساتھ وہ اسکول جاتی تھی، میں نے کبھی اس کی صورت تک دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اب پچھلے برس سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری اس سے جنم جنم کی شناسائی ہو۔ بس وہ ایک دفعہ کی دیکھی ہوئی ہمیشہ کے لیے میرے دل پر نقش ہو چکی ہے۔ جو آندھی، بارش، طوفان، جاڑا، گرمی، ہر روز، ہر موسم میں، دن رات، دوپہر، ہر لمحے، ہر گھڑی میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ بھا، اب مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے جو باتیں بنائی اور جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ ہاں بھا، میں سچ مچ شروع سے ہی اس کے عشق میں گرفتار تھا، گرفتار ہوں اور سدا رہوں گا۔ اپنی طویل بات ختم کر کے اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور آسمان پر دیکھنے لگا۔ تم نے واقعی جنت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ ہاں، یہ بالکل سچ ہے بھا۔ پھر جب لوگوں نے مجھ پر من گھڑت الزامات لگائے تو میں پاگل ہو اٹھا، کیونکہ اسکول جانے کے لیے ہمیشہ وہ چادر میں لپٹی ہوئی جیپ میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ بارش والی اس دوپہر سے پہلے میں نے کبھی ایک دوسرے سے ہم نے بات تک نہیں کی، لیکن اب میں لوگوں کی باتوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف میری خاطر ہی اسکول جایا کرتی تھی۔ اس کے دل میں میرے لیے بہت کچھ تھا، یہ ساری باتیں میرے جی کو لگتی ہیں۔ میں سارا دن اس کی گلیوں کے پھیرے لگاتا ہوں، راتوں کے اندھیروں میں ادھر کے چکر لگاتا ہوں۔ پورے ایک برس سے میں اسے دوسری نظر سے دیکھ لینے کی حسرت لیے پھرتا ہوں۔ جب لوگ سو جاتے ہیں نا بھا، تو اس کے گھر کی طرف منہ کیے کھڑا رہتا ہوں کہ شاید وہ دکھائی دے جائے، مگر مجھے آج تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ شاہ نواز وہ چودھریوں کی بیٹی ہے، ہمارا اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ کاش وہ ہمارے ہم پلہ ہوتے تو میں تمہاری خوشی کے لیے ضرور جھولی پھیلاتا، لیکن جہاں سوال کا جواب ہی نہ ملے وہاں سوالی بن کر جانا بیکار ہے۔ ان حقیقتوں کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں میں بھا، چودھری دین محمد سے بھی خوب واقف ہوں۔ اس کے سامنے دامن پھیلانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں اپنے اور اس کے فرق کو جانتا ہوں، مگر تو میرے لیے پریشان مت ہو، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ بھا، پتہ نہیں آج کیسے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گیا، مجھے معاف کر دو۔ حوصلے سے کام لو شاہ نواز، ہر دکھ کا مداوع گزرتے وقت میں چھپا ہوتا ہے۔ ہمت سے کام لو، مردوں کی طرح اس زخم کی تکلیف کو کم کرو۔ وقت کا پنچھی اپنے پنجوں میں لمحوں، دنوں، ہفتوں اور پھر مہینوں میں دوڑ تھامے اگلے ایک برس تک اڑتا رہا۔ رب نواز ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ پنڈ میں ان 2 برسوں میں کچھ مہمان آئے، کچھ اگلے جہاں جا بسے۔ ایک شاہ نواز تھا جو مضبوطی سے وہیں پاؤں جمائے کھڑا تھا جہاں جنت اسے چھوڑ گئی تھی۔ ایک دن پنڈ کی مسجد کے مولوی صاحب نے اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے عشق نے نکما کر دیا ہے۔ شاہ نواز نے صاف سنا، مگر خاموشی سے ان کے قریب سے گزرتا چلا گیا، منہ سے ایک لفظ نہ بولا۔ لوگوں نے اسے اس کے عشق کا احساس دلایا تھا اور اب لوگ ہی اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے رہتے تھے۔ لوگوں کی باتوں، لوگوں کی فکرہ بازی اور لوگوں کی من گھڑت داستانوں نے اسے شدید قسم کی خود فریبی میں مبتلا کر دیا تھا۔
پورے 2 برس سے وہ بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ جنت ہمیشہ سے اس کے اندر ہی کہیں موجود تھی۔ اس کی ہر حرکت، ہر یاد وہ اپنی طرف ہی منسوب کر لیتا تھا۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر گھنٹوں اس کے تصور سے ہم کلام رہتا۔ اس پہلی اور آخری ملاقات کی ایک ایک تفصیل اسے حفظ ہو چکی تھی۔ بھری برسات کے دنوں میں سے ایک دن کسی نے شاہ نواز کو جنت کے بیاہ کی خبر سنائی۔ وہ خاموشی سے اطلاع دینے والے کی صورت دیکھتا رہا، منہ سے ایک لفظ بھی برا بھلا نہ کہا۔ اس کا مذاق اڑانے والے کی آنکھیں پھوڑ نہ سکا اور زبان نہ کاٹ سکا۔ جنت کی شادی کے دن ہر روز قریب آتے جا رہے تھے۔ چودھری دین محمد کی حویلی میں زور و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ جنت کا بھی برا حال ہوگا اور وہ بری طرح سے تڑپ رہی ہوگی، بے قراری سے مار رہی ہوگی۔ شاہ نواز کو اپنی بڑھتی ہوئی دیوانگی سے تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ وہ ہر وقت سوچوں میں گھرا رہتا۔ شادی سے ایک دن پہلے تو سارا دن اس نے ایک نوالہ تک منہ میں توڑ کر نہ ڈالا۔ سپیر کے بعد اس کی گہری سوچوں کو بلا آخر ایک سوچ مل گئی۔ دیوانہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے لوگوں کی کہی ہوئی بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھیں کہ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے بہت دنوں کے بعد بھاوج سے مانگ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پانی پیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ اس رات آسمان بادلوں سے اٹا پڑا ہوا تھا۔ سیاہ گھمگھور گھٹاؤں کی تاریکی نے پورے پنڈ کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پورے پنڈ پر سناٹے اور خاموشی کا راج مسلط ہو گیا۔ تب شاہ نواز نے اپنی زندگی کا سب سے عجیب و غریب کام کیا۔ وہ چودھری دین محمد کی حویلی کی اونچی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند گھڑیوں کے اندر اندر وہ حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ چکا تھا۔ آج اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی، اب سب سے اہم کام جنت کے کمرے کی تلاش تھی۔ خدشہ یہ تھا کہ کہیں اس گورے نایاب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چودھری کے کمرے میں ہی نہ پہنچ جائے۔ بالآخر تیسری منزل کے کمرے میں اس کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ وہ ایک کھلی کھڑکی کے سامنے مسیری پر پاؤں لٹکائے بیٹھی گھور اندھیروں میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی اور حیرت انگیز طور پر رات کے اس سمے جاگ رہی تھی۔ جنت، اس نے بے قرار ہو کر سرگوشی کی۔ اپنا نام سن کر اس نے گھوم کر دیکھا۔ شاہ نواز نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ یوں لگا جیسے مرجھائی ہوئی کلی کو دیکھ رہا ہو یا جیسے کوئی چاند بے درد بادلوں کے چنگل میں پھنس گیا ہو۔ یہ وہ جنت تو ہرگز نہ تھی جو اسے برستی دوپہر میں ندی کنارے ملی تھی۔ مرجھائے ہوئے زرد رخسار، بجھی بجھی آنکھیں، سفید رنگت اور پھیکا پھیکا رنگ روپ۔ جنت، وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بےتاب ہو کر پکارنے لگا۔ میں رات کے اس سمے چوروں کی طرح تمہیں عذاب مسلسل سے نجات دلانے آیا ہوں۔ خدا گواہ ہے تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو، اور محبت نہیں بلکہ عشق ہے مجھے تم سے۔ چلو کھڑی ہو جاؤ، سویرا ہونے سے پہلے یہاں سے نکل چلو۔ کسی بھی بڑے شہر میں بآسانی تمہیں ایک چھوٹا سا گھر مہیا کر کے دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ جنت، وہاں کوئی ہمیں تلاش نہ کر سکے گا۔ جنت کی آنکھوں میں ایک شعلہ سا لپکا۔ یکسر سارے حالات اس کی سمجھ میں آ گئے۔ وہ زخمی ناگن کی طرح بھل کھا کر اٹھی اور تنگ لہجے میں بولی، اچھا تو یہ سرما تم ہو۔ میں پوچھتی ہوں تمہیں یہاں تک آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ناپاک انسان، کس منہ سے مجھے اتنی گندی بات کہنے آئے ہو؟ کیا کبھی میں نے نظر اٹھا کر بھی تمہیں دیکھا تھا؟ تم سے کبھی بات کی؟ تم کس بات پر مجھ سے عشق کرتے ہو؟ میری ساری نیک نامیوں کو خاک میں ملانے والے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے مجھے رسوائی بخشی؟ کیا اس دوپہر سے پہلے میں نے تمہیں کبھی دیکھا یا کلام کیا تھا؟ پھر آج تک تم نے میرے والد کو میری بے گناہی کا یقین کیوں نہیں دلایا؟ ہم ایک دوسرے سے واقف تک نہ تھے، پھر تم نے کیوں تہمتیں اٹھائیں؟ تم نے گاؤں کے لوگوں کو اور میرے باپ کو کیوں یقین نہیں دلایا کہ وہ صرف ایک حادثہ تھا؟ تم نے اپنے اور میرے بارے میں صفائی پیش کیوں نہیں کی؟ تم بھاگ گئے، جس سے سب کا شک یقین میں بدل گیا۔ تمام تہمتیں درست ہونے لگیں۔ آخر کیوں؟ صرف مجھے زندہ درگو کرنے کے لیے؟ نکل جاؤ اس گھر سے۔ کاش میرے بازوں میں اتنی طاقت ہوتی کہ اپنی انگلیوں سے تمہارا گلا گھونٹ سکتی۔ تمہاری بزدلی نے مجھے یہ دن دکھائے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا، اور نہیں معلوم کہ کل میرا ہونے والا شوہر میرا منہ دیکھنے سے پہلے تھوکتا ہے یا نہیں۔ یہ سب تمہاری بزدلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ شاہ نواز پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حواس مختل ہو گئے۔ دیوانگی اور دکھ کی ایک لہر نے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا۔ باہر کڑاکے کی بجلی چمکی، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور کھلی کھڑکی سے نیچے کود گیا۔
جہاں حویلی کا پکا فرش اس کا منتظر تھا۔